अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सरहदी तनाव चल रहा है और इस हवाले से हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो भारत के मारूफ शायर, नगमा निगार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर साहब के हवाले से है। अदब के हवाले से हम देखते हैं कि वो कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन इस बार जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी कुछ बातें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं उनका एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। उनका एक बयान जो है वो पाक भारत का जो एक सरहदी तनाव है उसके तनाज़ुर में ये सामने आता है कि उन्होंने कहा कि अब आर या पार। तो सर, इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो उनकी कई बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि वायरल हुई और सार्फिन का एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें हमारे अदीब भी शामिल हैं। अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने तबसरा किया और फिर हम देखते हैं कि हमारे अदाकारों ने भी जी भर के तबसरे किए। तो सर, उनका जो एक ये बयान है अब आर या पार, और फिर और भी कई एक बयानात हैं जो वायरल हुए। तो आप भी चूँकि अदब के उस्ताद हैं और आपका शुमार भी अदब की अहम शख्सियात में होता है, तो बतौर अदीब और बतौर उस्ताद आपसे जानना चाहूँगी कि क्या राय है आपकी, कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, ये जो अदीब होते हैं, शायर होते हैं, अहले कलम होते हैं, फनकार होते हैं, इनको बुनियादी तौर पर अमन का पैगंबर होना चाहिए। बिल्कुल। इनको तहजीब व सकाफ़त के तनाजुर में वो लोग जो दूर हो चुके हैं उन्हें करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम अगर अपना माजी देखें दोनों मुल्कों का, तो अभी तो खैर एक तनाव की कैफियत है और हम दुआ गो हैं कि सूरत हाल किसी जंग की तरफ ना जाए। लेकिन जब दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें भी होती रहीं तो दोनों मुल्कों के जो अदीब हैं, फनकार हैं, उनके सकाफती ताइफे जो है वो एक दूसरे की तरफ आते जाते रहे। अच्छा, दोनों मुल्कों की सूरत हाल से कते नज़र में वैसे एक आपको आम सी बात कर रहा हूँ कि कहीं भी दो अफराद के दरमियान अगर तनाव होता है तो कोई एक तीसरा फर्द होना चाहिए कि वो इस तनाव की कैफियत को कम कर सके या ये तनाव पैदा ना होने दे। बिल्कुल। तो ये जो फनकार होते हैं, ये जो अदीब होते हैं, ये जो अहले कलम होते हैं, ये दरअसल अमन का एक दरीचा होते हैं। और पहले तो उनकी कोशिश होती है कि कोई जंग की फ़ज़ा ना बने, और अगर जंग की फ़ज़ा बन जाए तो ज़ाहिर है कि अहले कलम जो होते हैं वो अपनी रियासत के वफ़ादार होते हैं। यानी मसलन अगर पाक भारत जंग होगी तो मैं बहैसियत तारिक हाशमी, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत अदीब, या जो भी मेरी हैसियतें हैं, मैं अपनी रियासत के साथ वफ़ादार हूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि मेरा मुल्क, मेरे आसपास के मुल्क, इनमें अमन की फ़ज़ा हो। यानी बतौर अदीब मेरे जहन में, मेरे जहन के गोशे में ये बात ज़रूर रहेगी कि अमन हो। अब अगर मैं भी बतौर अदीब, शायर, अदब के उस्ताद के वो जो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जलती पे तेल छिड़कना, तो अगर मैं भी जलती पे तेल छिड़कूंगा तो फिर आग बुझाने वाला कौन होगा? ज़ाहिर है जब आग लगती है तो आग बुझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे याद है पिछले दिनों एक हमारे खिलाड़ी हैं हसन अली, उन्होंने ये जो वाघा बॉर्डर पे एक परचम की तकरीब होती है उसमें कुछ ऐसा जेस्चर दिया था पहलवानों वाला, सरहद के दूसरी तरफ लोगों को जैसे अपने कैसे मुक्का दिखाते हैं या बाजू दिखाते हैं या ऐसे पहलवानों की तरह करते हैं। तो खासे लोगों ने इस पर तनकीद की थी कि आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का काम ये नहीं है कि वो इस तनाव की कैफियत में और तनाव पैदा करें। तो कहना यह है कि खिलाड़ी हों, फनकार हों, इनको इस तनाव की कैफियत में जलती पे तेल छिड़कने वाला काम जो है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, देखिए 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान जो बाकी मांदा था वो एक अलग मुल्क बन गया, हम एक अलग मुल्क बन गए।
اچھا کبھی کبھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم الگ کیوں ہوئے، یا یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ مارز وجود میں کیوں آیا؟ یہ اس لیے مارز وجود میں آیا کہ دو الگ الگ ریاستیں ہوں گی، ہم مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں ہم اپنی جگہ خوش رہیں گے، اپنے مسائل کو خود دیکھیں گے، اور وہ لوگ اپنے مسائل کو خود دیکھیں گے. یعنی ایک ہمیں خدشہ تھا کہ ہم اگر اکٹھے رہے تو پھر ہم تلوار اٹھا کر تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے. تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ تقسیم کا عمل جو ہے وہ ابھی تک مکمل شاید نہیں ہوا، کہ ہم اگر تقسیم کے بعد بھی ہم اگر جنگیں ہی کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تقسیم کا مقصد تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جاوید اختر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فلم کا اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں میں ایک محبوب شخصیت بھی ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پاکستان بھی آتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور ایک نغمہ نگار کے، بطور ایک رائٹر کے، ان کی محبوبیت جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے. اور صرف وہ رائٹر نہیں ہے بلکہ ایک علمی ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ علمی ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہونا چاہیے. میں قلم سے لکھتا ہوں، اب اگر میں بھی کیا کہتے ہیں بندوق اٹھا لوں گا تو قلم کا کیا ہوگا؟ میں قلم کا دفاع پھر کس طرح کروں گا؟ اگر تلوار اٹھانے والے کے ساتھ میں بھی تلوار اٹھا لیتا ہوں تو پھول اٹھانے والوں کا کیا ہوگا؟ گلدستے دینے والوں کا کیا ہوگا؟ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بطور طارق ہاشمی جو بھی میری حیثیتیں اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہیں، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں اس ریاست کا وفادار ہوں. اور اگر جنگ ہوگی تو میں اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہو کر اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں یہ تمنا ضرور ہوگی کہ امن کی خواہش ہو. یعنی میں جلتی پر تیل چھڑکنے والا جو کام ہے وہ میں نہیں کروں گا. اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ ایک قلمکار کا کردار ادا کروں. اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ جنگیں بھی ہوتی تھی لیکن ثقافتی طائفے بھی آتے تھے. اب ایک عرصہ ہوا کوئی ثقافتی طائفہ بھارت نہیں گیا، کوئی بھارت سے ثقافتی وفد جو ہے وہ پاکستان نہیں آیا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو تناؤ ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ ابھی گزشتہ دنوں جو T20 کا ورلڈ کپ ہوا، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں جو کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی تھے وہ یا ادھر آ جاتے تھے یا ہم ادھر چلے جاتے تھے. بلکہ ایک وقت میں کرکٹ ڈپلومیسی یہ ایک اصطلاح بھی مارز وجود میں آئی تھی کہ جنگ کے تناؤ کی کیفیت ہوئی تو اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کہا گیا کہ چلیں آئیں کرکٹ کھیلتے ہیں. تو کرکٹ کھیلنے کا مطلب یہ تھا کہ کرکٹ کھیلنے والے کھیلیں گے، دونوں طرف جو ہے وہ تماشائی بیٹھیں گے اور یہ تناؤ جو ہے وہ کم ہوگا. تو یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ جو فنکار ہوتے ہیں، یہ جو اہل قلم ہوتے ہیں، یہ امن کے پیامبر ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں پھول ہوتے ہیں. اگر یہ بھی بندوق اٹھا لیں گے، یہ بھی تلوار اٹھا لیں گے، یہ بھی بھالا اٹھا لیں گے تو پھر امن کے فروغ کے لیے کوشش کون کرے گا؟ بلکہ آپ ایک بات نوٹ کریں، جاوید اختر کے بیان کے بعد دونوں طرف کے جو اہل قلم ہیں ان کے درمیان بھی ایک تناؤ پیدا ہوا ہے. یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی تو سوشل میڈیا پہ کون لکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو پاکستانی اہل قلم ہے وہی جواب میں لکھ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلتی پہ تیل چھڑکنے والے کا جو کام ہے ایک ادھر سے ہوا، اب ایک ادھر سے ہوگا. تو اب اگر اہل قلم بھی یہ کریں گے تو پھر امن کا کیا ہوگا؟ تو میں تو یہی کہوں گا بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو. اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. تو کاش تقسیم کا بھی عمل مکمل ہو، وہ ادھر خوش ہوں، ہم ادھر خوش ہوں، اور ان خوشیوں کو فروغ دیں گے تو اہل قلم دیں گے. یہ اہل قلم کا منصب نہیں ہے کہ وہ جلتی پہ تیل چھڑکیں. بہت خوب سر، بہت ہی اہم گفتگو آج آپ نے کی امن کے حوالے سے. پھر جو ایک تقسیم پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی وہ ایک بہت اہم نقطہ لگا مجھے. تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بالکل جو ادیب بطور ادیب جو ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے اس سے ہمیں آپ نے آگاہ کیا.
ناظرین اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلم صاحب کے حوالے سے. بہت عمدہ شاعر ہیں, بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں خواب شجر اور پہلا خواب یہ 2 آپ کے شعری مجموعے ہیں, اور آپ کا ایک افسانوی مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے, ہم سب افسانہ ہیں کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے تازہ مجموعے خواب شجر کا ذکر کیا, بلکہ اسے میں اگر خواب شجر پڑھوں تو پھر بھی غلط نہیں ہوگا. اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے, تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. جو غزل میں نے منتخب کی ہے وہ آج کے موضوع سے بھی متعلق ہے. پھول شاخوں پر غسیلے وقت میں گر آئیں گے. پھول شاخوں پر غسیلے وقت میں گر آئیں گے, آندھیوں کے پرستم ہاتھوں سے مسلے جائیں گے. واہ کیا کہنے ہیں. سارے منظر مزمحل ہیں, لوگ ہیں سارے اداس. سارے منظر مزمحل ہیں, لوگ ہیں سارے اداس. ایک تماشائے طرب کر کے انہیں بہلائیں گے. واہ. ایک تماشائے طرب کر کے انہیں بہلائیں گے. ٹھہرے پانی کی طرح ساکت ہوئی ہے زندگی. ٹھہرے پانی کی طرح ساکت ہوئی ہے زندگی. دھڑکنوں کا ایک بھنور پتھر گرا کر لائیں گے. آپ کی چشمے کرم پر ہے گلستاں کی حیات. آپ کی چشمے کرم پر ہے گلستاں کی حیات. رنگ اور خوشبو کے سارے کارواں لوٹ آئیں گے. واہ بہت خوب. آتشیں اس دور کا انجام یہ ہوگا صحاب. آتشیں اس دور کا انجام یہ ہوگا صحاب. آگ کا پانی پئیں گے, آگ ہی سب کھائیں گے. واہ کیا کہنے. پھول شاخوں پر غسیلے وقت میں گر آئیں گے, آندھیوں کے پرستم ہاتھوں سے مسلے جائیں گے. بہت خوبصورت, بہت ہی عمدہ کلام آپ نے عطا کیا. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج کل بہت بات ہو رہی ہے مصنوعی ذہانت پہ. بالکل بالکل. اور ایک خوف سا بھی ہے کہ معلوم نہیں مصنوعی ذہانت جو ہے وہ کیا کر لے گی, انسان کو کھا ہی جائے گی. بالکل. تو یہ ایک بڑی علمی نوعیت کی کتاب ہے, مصنوعی ذہانت کی رد تشکیل. اس کے مصنف ہیں ارشد محمود ہادی. آپ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں, اور یہ کتاب مصنوعی ذہانت کے سلسلے میں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر ایک بڑی علمی بحث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے, بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کیا نہیں ہے. اچھا, اس کا انتصاب بھی بہت دلچسپ ہے. ان سب کے نام جو سوالات کی آزادی کو کسی بھی الگوریتھم کی قطعیت پر ترجیح دیتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ یہ مصنوعی ذہانت ہے, اس میں ایک چیز ہے جس کو ہم الگوریتھم کہتے ہیں, اور جتنا بھی ہمارا مصنوعی ذہانت کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک علمی کارخانہ چل رہا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے. تو یہ کتاب ہے, اس کے اگر ہم مندرجات کی جانب جائیں تو اس میں سب سے پہلا جو حصہ اول ہے اس میں مصنوعی ذہانت کا ایک تعارف پہلے حصے میں ہے, اور اس میں جو پہلا باب ہے, پہلا حصہ ہے بلکہ, یہ مصنوعی ذہانت کیا نہیں ہے یہ بتایا گیا. اور اس میں بہت دلچسپ سوالات ارشد محمود ہادی صاحب نے چھوڑے ہیں قاری کے ذہن میں. مثلا کیا مصنوعی ذہانت ایک متن ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت ایک سماجی تشکیل ہے؟ مصنوعی ذہانت کس سیاق یا تناظر میں کام کرتی ہے, یعنی اس کی ارد گرد معنی کیسے قائم اور برقرار رکھے جاتے ہیں؟ کیا مصنوعی ذہانت کا کوئی خاص نظریہ ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کی تشکیل میں کیا مضمرات شامل ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ بہت ہی علمی نوعیت کے سوالات ہیں. اچھا دیکھیے, ایک جو علمی بحث پوسٹ ماڈرنزم کی ہے کہ جس میں متن کے حوالے سے خاص نظریہ پایا جاتا ہے کہ آیا متن کے باطن میں کوئی معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور متن کا اگر اس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے تو اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو مصنوعی ذہانت ہے اسے ایک متن کے صورت میں دیکھا ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جب ہم کسی بھی موضوع پر
ہم کسی بھی چیٹ بوٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ چیٹ بوٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے. وہ جواب جو ہے جتنا کچھ انٹرنیٹ پہ تحریری صورت میں، آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، یا جس بھی صورت میں وہاں وہ مواد موجود ہے، تو وہ اس کو ایک متن کی صورت میں ڈھال کے تو آپ کے آگے رکھتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم انٹرٹیکچولیٹی کہتے ہیں، جس کو ہم بین المتونیت کہتے ہیں. تو انہوں نے اس تناظر میں ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور خصوصاً پھر یاک ڈیریڈا اور اس طرح کے جو ہمارے رد تشکیلی اہل فلاسفہ ہیں یا لسانیات کے ماہرین ہیں، ان کے تناظر میں اس کو دیکھا ہے. اس کا جو دوسرا باب ہے، اس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت کی رد تشکیل. تو یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ڈی کنسٹرکشن کی جو تھیری ہے، تو اس تھیری کے تناظر میں انہوں نے مصنوعی ذہانت سے تشکیل پانے والا جو متن ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے تناظر میں یہ دیکھا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے کیا علم کے رستے کھلتے ہیں، یا گمراہی کے رستے کھلتے ہیں، یا انتشار کے رستے کھلتے ہیں. تیسرا حصہ ہے مصنوعی ذہانت کی تشکیل. یہ تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ ایک ہسٹوریکل جائزہ بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی تشکیلی ساخت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے، اس کا ماضی میں اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ اب کیسے آگے بڑھا، اور اس کی آگے جو ممکنہ اصطلاحات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. چوتھا حصہ مصنوعی ذہانت کے امکانات. اچھا، یہ ایک باب اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ابھی مصنوعی ذہانت ہمارے لیے کم از کم ایک نئی چیز ہے، اور ہم اس میں کچھ تجربات کر چکے ہیں اور کچھ تجربے ابھی ہونا باقی ہیں. تو اس کے کیا کیا امکانات ہیں، اور امکانات کی صورت میں زندگی اور علم کی دنیا نے آگے کیسے شکل اختیار کرنی ہے. نہ صرف علم کی دنیا نے بلکہ سیاست کی دنیا نے، تجارت کی دنیا نے، انسان کی جو بھی یوں سمجھے کہ علمی بنیادیں ہیں یا اس کی سماجی بنیادیں ہیں، انہوں نے کیا شکل اختیار کرنی ہے. آخر میں محمد فاروق کلیار کا انٹرویو ہے، اس میں بہت علمی نوعیت کی باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک پیراگراف یہاں اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنایا جائے. چونکہ اے آئی کی تربیت میں استعمال ہونے والا ڈیٹا بے شمار تحریروں، لسانی نمونوں اور ثقافتی مواد پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اے آئی کے متن میں موجود معنویت ایک پیچیدہ بین المتونی انٹرٹیکسچولیٹی ساخت کو نمایاں کرتی ہے، جہاں کوئی بھی نیا متن بنیادی طور پر اپنے پہلے سے موجود متون کے انسلاکات اور رشتوں سے آزاد نہیں ہوتا. اس نقطہ نظر سے اے آئی کا متن ایک ایسی ساخت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو نہ صرف موجودہ معلومات کا ایک امتزاج ہے بلکہ ایک ایسی تجریدی حقیقت بھی ہے جو اپنے سیاق میں مخصوص شکل کا حامل ہے. تو اس پیراگراف سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کس نوعیت کی علمی بحث ہے. تو ہمارے وہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ جو مصنوعی ذہانت سے ایک علمی ربط ضبط رکھتے ہیں، یعنی مصنوعی ذہانت کا صرف وہ استعمال نہیں جو صرف چیٹ بوٹس کے ذریعے ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے ایک علمی نقطے کے طور پر دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کتاب ضرور دیکھیں. مصنوعی ذہانت کی رد تشکیل، اس کے مصنف ہیں ارشد محمود ہادی. بہت خوب سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.